नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपको पता है कि आज का टॉपिक हमारा जो है वो हमारे प्यारे नबी की प्यारी बातें, और रबीउल अव्वल के महीने के एतबार से सबसे पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ लेते हैं, दुरूद इब्राहिमी इंशाल्लाह। फिर हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद पाक है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सूरह तौबा की आयत है, और अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं कि लोगों, यकीनन तुम्हारे पास तुम में से कोई यानी तुम में से एक ऐसा रसूल आ गया है, इस पर तुम्हारा तकलीफ में मुब्तला होना गिना गुजरता है, वो तुम्हारे लिए भलाई का हरीस है, मोमिनों पर निहायत शफीक और बहुत ही रहम फरमाने वाला है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे सिफ्त बयान कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफ्त क्या है कि आप जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं, और उनको मुसलमानों पर, मोमिनों पर आने वाली कोई भी तकलीफ जो है वो उन पर बहुत गिरा गुजरती है, और वो हमारी भलाई के हरीस हैं, और मोमिनों पर इंतहाई शफीक भी हैं और रहम करने वाले हैं। फिर इसी तरह सही बुखारी में एक हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। फिर आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हम दुआ करते हैं कि हमें भी ऐसी मोहब्बत अता फरमाए, क्योंकि हम यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो सिर्फ बयान की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो इस बात का तकाजा करती है, क्योंकि जो जब वो हमारे लिए इतनी हमारी भलाई के हरीस हैं और हम पर इंतहाई यानी मोमिनीन पर शफीक और मेहरबान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि वो कैसे जो है वो अपनी उम्मत के लिए रोते थे, और आप कैसे दुआएं करते थे, और आपने क्या क्या किया, और उन तमाम बातों को देखते हुए हमारे दिल में यकीनन आपकी मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी। और ये एक तकाजा है एक मोमिन के लिए कि यानी उसकी उसके ईमान का तकाजा है कि उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, और ये सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर मोमिन के दिल में रखी है। और सही बुखारी की एक हदीस में हमें ये भी पता चलता है कि जिसमें कहा गया है ना कि अलमरउ मअ मन अहब्बा, यानी आदमी जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होता है। तो यानी वो क़यामत के दिन जो है वो उसके साथ होगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अब आप ये देखना है हमें कि हम किससे मोहब्बत करते हैं। क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे कि हदीस में आया है कि हम मोमिन नहीं हो सकते जब तक हमारे माँ बाप, हमारी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी उन सब से ज्यादा वो हर चीज से ज्यादा हमें महबूब हो जाए। तो इस मोहब्बत को इंशाल्लाह हमें एक तो ये कि अमाल के जरिए भी बढ़ाना है, और फिर आपके अखलाक को देखते हुए उनको अपनाते हुए, और खास कर कोशिश के साथ साथ दुआ भी करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ देख लेते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ क्या है। आपने अपना तारुफ खुद करवाया, और आपने क्या फरमाया कि अना सय्यिदु वलदी आदमा वला फख्र, यानी कि मैं औलाद आदम का सरदार हूँ, और इसमें कोई फख्र की बात नहीं है। यानी अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुझे चुन लिया है तो फिर भी मैं आजिज हूँ, और ये आजिजी आपकी तालीम का, आपके अखलाक का, आपके दर्स का, यानी जो आपने हमें सिखाया उसका बाकायदा हिस्सा है। इसका मतलब ये कि जो मोमिन होते हैं वो आजिज होते हैं, वो तकब्बुर या किसी भी किस्म के छोटे या बहुत ही माइन्यूट किस्म के भी किब्र में मुब्तला नहीं होते। ठीक है ना, वो किसी तरह से उजुब का शिकार होते हैं। उजुब का मतलब क्या होता है, आप में आप अपने दिल में अपने अपने बारे में कहना, वाह तुमने कितना अच्छा काम किया, और ये उजुब ये शैतान की तरफ से होता है। ठीक है, तो इंसान जो है अगर वो आजिज है ना, तो वो कोई अपनी यानी लिए जाने वाले कॉम्प्लीमेंट्स को भी, जो लोग आपकी अगर तारीफ करते हैं तो उसको भी वो इस तरह नहीं लेता, बल्कि वो कहता है मेरे अंदर तो ऐसी कोई खासियत नहीं है अल्लाह की तरफ से, हाज़ा मिन फजली रब्बी।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے، تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ سبحان اللہ. انا اکثر الانبیاء، آپ نے ایک بات اور فرمائی کہ میں، یعنی کہ قیامت کے دن نبیوں کی، سب نبیوں کی نسبت زیادہ لوگ میرے تابع ہوں گے. انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامتی، یعنی کمپیریٹیولی باقی جو انبیاء ہیں ان کی نسبت آپ کے جو تابع لوگ ہیں وہ زیادہ ہوں گے. ایک تو بڑی بات، سب سے پہلی بات جو ہے موسٹ امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے آئے. باقی جو انبیاء تھے وہ صرف اپنی قوم کے لیے آئے، یعنی ان کی جو تعلیمات تھیں وہ ایک خاص ایریا، خاص ٹیریٹری تھی ان کی، کہ یہیں تک ہے، ٹھیک ہے، ان کی ذمہ داری وہیں تک تھی. لیکن آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری تھی، کیونکہ آپ کی شریعت قیامت تک لاگو ہونے والی تھی. اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی تمام لوگوں کے لیے آئے، عوام الناس کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا یہ نہیں تھا کہ وہ خالی عرب کے لیے آئے، وہ تو عجم کے لیے بھی آئے، وہ ہر طرح کے، یعنی دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے، ہر زبان بولنے والے، ہر سیاہ سفید شخص کے لیے آئے. ٹھیک ہے، جس میں کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں ہوئی. اور اس وجہ سے آپ کے دوست بھی زیادہ ہیں، آپ کی محبت کرنے والے بھی زیادہ ہیں، اور آپ کے اوپوننٹ بھی زیادہ ہیں. اب قیامت کے دن یعنی اس میں مزید، اس حدیث میں اب آپ دیکھیں کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ملتی ہیں. یہ صحیح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث اس میں ایڈ ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن میں بغیر کسی بھی فخر کے تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. سب لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آسانی اور خوشی کا انتظار کریں گے، اور بے شک میرے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا. میں چلتا رہوں گا اور لوگ بھی میرے ساتھ چلتے رہیں گے، یہاں تک کہ میں جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤں گا. بس میں دستک دوں گا تو پوچھا جائے گا کہ کون ہے؟ میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ کہا جائے گا مرحبا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اسے دیکھتے ہوئے سجدے میں گر جاؤں گا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کچھ خاص، یعنی ان کے اندر کوئی خاصیت تھی، تبھی آپ کو چنا نا. تو سب سے پہلے تو ہم ان کا نام اور نسب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا جو نام ہے وہ کیا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر قریش بن مالک بن نضر بن کنانہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے اولاد اسماعیل میں کنانہ کو چنا، اور قریش کو کنانہ میں سے، اور قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. آپ کے کچھ اسماء گرامی یعنی ہمیں ملتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ آپ کا سب سے پہلے نام تو ہم جو موسٹ کامن ہم دیکھتے ہیں محمد، پھر احمد، پھر الماحی، پھر الحاشر، پھر العاقب، پھر خاتم، الصادق، المصدوق، بشیر، نبی الرحمہ، نبی التوبہ، المقفی، اسی طرح سے منیر، مصطفیٰ، خاتم النبیین، امین، رعوف، رحیم، المتوکل. پھر آپ کی پیدائش جو ہے وہ پیر کے روز ہوئی ربیع الاول میں. پھر اصحاب فیل کے واقعے سے پہلے آپ کی پیدائش ہوئی. یہ واقعہ جو ہے فیل کا، سورہ فیل میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یعنی اسی برس جو ہے آپ پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیر کے دن ماہ کا کیا، ماہ کون سا ہے؟ ربیع الاول. پھر اسی طرح سے سال جو تھا وہ عام الفیل کہلایا. مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے. بنی ہاشم آپ کا قبیلہ تھا، آپ کی ٹرائب کا نام تھا بنی ہاشم. پھر آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب، پھر ان کی جو والدہ تھیں وہ آمنہ بنت وہب. پھر اسی طرح رضائی مائیں بھی تھیں، جیسے سویبہ، حلیمہ سعدیہ. اور پھر کفالت آپ کی آپ کے دادا نے کی پہلے، عبد المطلب، کیونکہ آپ کے والد تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے آپ کی پیدائش سے. پھر اس کے بعد آپ کے چچا نے، جب دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے ان کی یعنی ان کی کفالت کی. پھر جوانی جو تھی وہ اس میں آپ نے بکریاں چرائیں. عرب میں یہ رسم و رواج بڑا عام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ اور بنی سعد کی بکریاں چند قرات کے عوض چرائیں. یعنی آپ نے اس چیز کو کوئی یہ نہیں سمجھا کہ کوئی آر ہو، ٹھیک ہے نا، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کیا. اب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے لیے مثال ہے. ہم چھوٹی چھوٹی کاموں کو کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے بڑا کوئی، یعنی یہ کام تو چھوٹا ہے اور ہم نہیں کریں گے. لیکن ہمارے نبی نے، بلکہ خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، بہت سارے جتنے بھی انبیاء تھے ان سب نے بکریاں چرائیں. اور اس کا ایک ریزن تھا پیچھے، ٹھیک ہے. بکریاں چرانا جو ہے کیونکہ بکریاں معصوم سے جانور ہوتی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہوتی، کبھی کچھ، کبھی اپنے یعنی جو ریوڑ ہوتا ہے، جو ان کا ہرڈ ہوتا ہے پورا، اس سے نکل کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں. ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. اسی طرح سے جب ایک پیغمبر بھیجا جاتا ہے تو وہ اپنی جو امت ہوتی ہے، جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح سنبھالتے ہیں، کیونکہ وہ بھی
یعنی سیدھے وہ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو آپ صحیح راستے پہ لگانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بڑا ہی نزاکت والا کام ہے، بڑا ایک ذمہ داری والا کام ہے، اور کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ تو یہ ان کی تربیت کا ایک حصہ تھا، اور یہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب جو ہے، جیسے اگر ہم کوئی استاد ہیں تو ہمارا، یا ایز اے لیڈر ہم کہیں پہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ ان سے ہم یہ جو ان کی لیڈرشپ جو تھی وہ کس لیول سے سٹارٹ ہوئی، اور کس، یعنی جیسے بکریاں چرانے سے سٹارٹ ہوئی، اور پھر وہاں سے انہوں نے کیا سیکھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب اس سے ہائیسٹ لیول پہ گئے تو پھر آپ نے کیا کیا۔ یہ سارے مراحل جو ہیں اس منہج کا حصہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ منہج یعنی جیسے ہم اسکول میں کہتے ہیں سلیبس ہے، کورس ہے، تو جو آپ کی تعلیمات تھی اس کا یہ سمجھ لیں کہ اس کی یہ جزیات میں سے، ٹھیک ہے، اس کی خاصیت میں سے ہے۔ اور آپ جو ہیں اب دیکھیں مالدار لوگ منافع کی شراکت پر آپ کو تجارت کا سامان دیتے تھے، پھر تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا، صادق و امین کے نام سے آپ پہچانے گئے، 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی کر دی گئی، چچا ابو طالب نے آپ کی شادی کی حضرت خدیجہ بنت خویلد سے، جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ پھر اس کے بعد آغاز نبوت میں، یعنی 40 سال کی عمر میں غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی پہلی نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ کو سورہ الق کی 5 آیات جو تھیں پہلی وہ عطا کی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت پر فائز فرما دیا، یعنی 40 سال کی عمر میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ خاندان جو ہے آپ کا، آپ کے ازواج میں سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت خدیجہ سب سے پہلے، پھر سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، پھر حضرت عائشہ بنت ابو بکر، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، زینب بنت جہش، ربیعہ بنت حارث، ام حبیبہ، صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب، پھر اس کے بعد میمونہ بنت حارث، اور اسی طرح سے ان کی ملک یمین میں، یعنی ان کی خادماؤں میں سے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد اولاد جو تھی وہ ساری حضرت ختیجہ سے تھی، اور پھر سوائے ابراہیم کے جو ان کے بیٹے تھے، جن کی والدہ ماریہ قبطیہ تھی، اور بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ تینوں ان کے بیٹے تھے، اور آپ کا جو لقب تھا ابو القاسم وہ آپ کے بیٹے کے توسط سے ہی آپ کو کہا جاتا ہے۔ پھر بیٹیاں زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ پھر اسی طرح چچا جو تھے وہ حمزہ، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت عباس، ابو طالب، ابو لہب۔ اب یہ جو تھے کچھ اس میں سے کیا تھے جو میں نے جن کا شروع میں نام لیا وہ مسلمان تھے۔ ابو طالب جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن آپ نے ان کی بہت ہیلپ کی، ٹھیک ہے؟ تو ایمان پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا، لیکن آپ نے ان کی بہت مدد کی دین اسلام میں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ بے شک آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ہم سے نہیں کہا جا، ہم سے تو بعد میں کہا جا رہا ہے، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، لیکن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یعنی محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ حب سے ہے نا، جیسے حبہ دانہ ہوتا ہے، وہ کسی یعنی زمین کے اندر گہرائی میں جاتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ زمین کو پھاڑ کے وہاں سے باہر نکلتا ہے، ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو محبت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، انسان کے دل کے اندر گڑ جاتی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو۔ تو ابو طالب نے جو ان کی بڑی مدد کی، وہ ان کی ڈھال بنے رہے، لیکن آخر کار وہ اسلام نہیں لائے۔ یعنی وہ اس پیئر پریشر میں آ گئے، یا ان لوگوں کے دباؤ میں آ گئے جو قریشی وہاں بیٹھے تھے، سردار تھے، وہ کہہ رہے تھے تم اپنے دین پر کیا تم اپنے دین پر نہیں رہو گے؟ یعنی وہ وہاں سے ان کو غیرت دلا رہے، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے جب وہ یعنی اپنی ڈیتھ کے قریب تھے، تو انہوں نے پھر اس دباؤ میں آ کے اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ بہت بڑی مدد کی دین اسلام کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے رہے۔ پھر ابو لہب، جس کے بارے میں آپ نے سورت بھی آتی ہے، سورہ مساد بھی کہلاتی ہے، ابو لہب آپ کے چچاؤں میں سے تھا، اور وہ شدید مخالف تھا، اور یعنی وہ بالکل اپوزٹ جو کام ابو طالب نے کیا اس کے بالکل اپوزٹ، اس کی بیوی بھی ایسی تھی ام جمیل۔ تو اس کا اختتام یہ آپ دیکھیں کتنا برا ہوا، خاتمہ بہت انتہائی۔ اب آپ جب اس میں سیرہ میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور بہت سے لوگوں میں سے آپ جانتے بھی ہوں گے۔ پھر زبیر بن عبد المطلب، حارث بن عبد المطلب، اسی طرح سے درار بن عبد المطلب، مغیرہ بن عبد المطلب، غیداق بن عبد المطلب، یہ بہت سارے بھائی تھے ان کے، جو والد تھے عبداللہ بن عبد المطلب کے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ان کی پھوپھیاں تھیں حضرت صفیہ، پھر اسی طرح سے اروا، عاتکہ، برہ بنت عبد المطلب، امیمہ، ام حکیم، پھر رضائی بہن بھائی بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کو آپ کی رضائی مائیں تھی تو ان کے ساتھ جو اور دو شریک بھائی بہن بھی تھے، تو ان میں جو ابو سلمہ بن عبد الاسد
المخزومی تھے، مسرو بن سویبہ، حمزہ بن عبد المطلب جو کہ ایکچولی ان کے چچا بھی تھے اور ان کے رضائی بہن بھائیوں میں سے بھی تھے، ٹھیک ہے. پھر انیسہ بن حلیمہ، عبداللہ بن حلیمہ، پھر ابو سفیان بن عبد الحارث بن عبد المطلب، پھر شیمہ بنت حلیمہ، یہ سارے آپ کے یعنی رضائی جو ہے وہ بہن بھائیوں میں سے تھے. یعنی اپنے ذاتی تو آپ کے کوئی سگے بھائی بہن نہیں تھے، لیکن آپ کے بہن بھائیوں میں یہ سب شامل تھے جو دودھ میں شریک تھے. پھر محافظ آپ کے جو تھے وہ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ، محمد بن مسلمہ، پھر اس کے بعد زبیر بن عوام. تو جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو آپ کو مشرکین کی طرف سے خطرہ تھا. اچھا، آپ میں سے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے تو پلیز اس کو آف کر دیجیے تاکہ بعد میں آپ کو ریکارڈنگ میں میری آواز واضح سنائی دے. اچھا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کچھ دن تو آپ یہ جو محافظ تھے وہ قائم رہے. پھر سورہ مائدہ کی آیت 67 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے. تو اس آیت کے نزول کے بعد ان سب صحابہ کو تمام صحابہ کرام کو جو جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کو محافظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے فارغ کر دیا گیا. پھر آپ کے حواری جو تھے وہ زبیر بن عوام تھے رضی اللہ عنہ. پھر آپ کے مؤذن جو تھے یعنی مؤذن جو تھے ان میں آپ نے سب سے پہلے تو آپ سب کو ہی پتا ہوگا بلال بن رباح، بڑا مشہور نام ہے رضی اللہ عنہ. پھر عبداللہ بن یعنی بن ام مکتوم القرشی تھے. پھر سعد القرظ تھے. پھر اوس بن مغیرہ تھے. یہ سب تمام لوگ جو تھے وہ مؤذن یعنی تھے. اس کے بعد پھر کاتبین بھی تھے کچھ قرآن کے، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کے بغیر تو قرآن کا یعنی مکمل ہونا اور لکھا جانا، اور پھر جب تک کہ وہ لکھی ہوئی فارم میں نہیں تھا پھر ہم تک کیسے پہنچا. تو ان میں اب دیکھیں ان کاتبین میں کون کون سے نام شامل ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا نام شامل ہے رضی اللہ عنہ. پھر عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابو طالب، پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد معاویہ بن سفیان، عمر بن العاص، پھر اس کے بعد ابی ابن کعب، پھر اس کے بعد ابان بن سعید، زید بن ثابت، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن رواحہ، خالد بن سعید، عبداللہ بن ابی سرح، پھر اسی طرح زبیر بن عوام اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم. پھر اس کے بعد کچھ شعراء بھی تھے جو اچھے شعر کہا کرتے، ٹھیک ہے. تو اچھے شعر کی کوئی جو اچھا شعر ہوتا ہے جس سے کوئی فائدہ ہو، جس میں کوئی اچھی بات ہو، اس کو منع نہیں کیا گیا. تو اسی طرح سے دیکھیں شعراء میں کون تھے؟ کعب بن مالک، پھر حسان بن ثابت، پھر عبداللہ بن رواحہ. پھر آپ کے جو غلام تھے جن کے ساتھ آپ کا بڑا احسن سلوک رہا ہمیشہ، آپ نے کبھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، جیسے زید بن حارثہ، اسلم ابو رافع، پھر اس کے بعد صوبان، ابو کبشہ، رباح نوبی، پھر اسی طرح سے یسار نوبی، حسنین، مدعم، پھر عبیدہ، فضالہ، اور ایسے بہت سارے نام. یعنی بہت سارے غلام تھے اور ان میں سے کسی نے کبھی آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی کہ آپ نے کبھی کوئی کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی اخلاقی طور پہ کوئی جیسے آقا کی طرف سے کچھ ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسی آپ نے ان کے ساتھ معاملہ نہیں فرمایا. پھر لونڈی اور کنیزوں میں ام ایمن تھی، سلمہ ام رافع، پھر خضرہ، میمونہ بن سعد، ردوی، پھر اسی طرح سے ریحانہ، پھر ربیحہ. پھر آپ کے کچھ خدام تھے یعنی آپ کے کچھ کاموں پہ معمور لوگ تھے. انس بن مالک جو تھے وہ رضی اللہ عنہ وہ مسواک اور نالین کی ذمہ داری ان کے پاس تھی. عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی ان دونوں چیزوں کی ذمہ داری تھی. پھر اسلح بن جو شریک تھے، پھر ان کے پاس اونٹ کے وہ آپ کے اونٹ کے محافظ تھے. پھر اس کے بعد وضو کا پانی جو ہے وہ ربیہ بن کعب الاسلمی لاتے تھے. پھر عقبہ بن عامر جوہنی جو تھے رضی اللہ عنہ سفر میں آپ کا خچر ہانکتے. پھر آپ کے پاس ہتھیار تھے. دیکھیں یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، ہتھیار جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. یہ میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد آخر میں یہ بتاؤں گی کہ ہتھیار کا ذکر بھی ہے. تلواریں آپ کی جو تھیں ان کے یعنی نام تھے ان کے، ماسور، سا سے ماں اور سور، جیسے سور پہاڑ ہوتا نا اسی طرح سے ماسور. پھر ادب، عین ضاد با سے قلعی، پھر اس کے بعد بطار، حتف، رسوب، مخدم، اور اسی طرح سے قدیب، اور مشہور ترین جو تھی وہ ذوالفقار تھی آپ کی تلواروں میں سے. پھر آپ کی زرہ جو تھی جیسے ذات الفضول، ذات الوشاح، ذات الحواشی، سعدیہ، فضا، بطرہ اور خرنق. پھر آپ کی ڈھال جو تھی اس کا کیا نام تھا؟ ذلوق. پھر نیزے تھے مختلف ان کے نام تھے جیسے کہ کچھ ناموں میں سے مسوا، شنونی، کنانہ، الجمع اور منسن، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لوہے کی چھڑیاں تھیں کچھ آپ کے پاس، ٹھیک ہے، جیسے بیدہ، عنزہ،
قبعہ، ٹھیک ہے، اسی طرح سے لکڑی کی چھڑی تھی جس کا نام ممشوق تھا، پھر آپ کی خود تھی یعنی جنگی ٹوپیوں کا ذکر ہے یہاں پہ، وہ دو کے نام آتے ہیں، اس میں ہے موشح اور پھر اس کے بعد ذو الصبوغ، ذو الصبوغ جو ہے غین سے، ٹھیک ہے، وہ فتح مکہ والے دن آپ کے سر مبارک پر تھی۔ پھر جنگی لباس ایک عدد تھا آپ کے پاس، جھنڈے زرد کالے اور سفید آپ کے پاس تھے، پھر اسی طرح سے آپ کی سواریوں میں اونٹنی جس کا نام قصوہ تو بڑا مشہور ہے، پھر عطبہ، یہ بھی عین ضاد با الف اور حمزہ، جدعا، پھر اس کے بعد خچر تھا، دلدل، فدہ اور اشبا، دلدل یا اشبا دونوں نام آتے ہیں، پھر اس کے بعد گدھا تھا جس کا نام تھا یعفور اور پھر عفیر، پھر گھوڑے کا نام لحیف تھا، لزاز، پھر لزاز کا بھی نام آتا ہے، ضرب کا نام آتا ہے، سکب کا نام آتا ہے، اسی طرح ورد کا نام آتا ہے، ابھی کچھ نام جو ہیں مختلف، یہ ساری چیزوں کے نام بتانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو ہے سب سے پہلی چیز جو اب میں نے آپ کو کہا تھا نا میں آپ کو بتاؤں گی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے یعنی کیریکٹر، اخلاق، مینرزم، بیہیویئر، کیسی آپ کی صفات تھی، تو اس کے حوالے سے ایک بات جو ریپیٹڈلی جو ہے نا ہم ہر جگہ ہم سنتے بھی آ رہے ہیں اور آپ نے پڑھی ہوگی تفسیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، کہ بے شک آپ کا خلق، آپ کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے، آپ تو اس کا عملی نمونہ ہے، جیسے قرآن میں جتنے اصول، ضوابط، جو محکم احکامات ہیں وہ سارے آپ نے رائج کر کے دکھائے اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، تو آپ کا اخلاق کیا ہے، اعلیٰ ترین نمونے پہ، یہ بھی قرآن میں ملتا ہے نا، آپ کا اخلاق ایک چیز مومن کا اخلاق ہے، یہ آپ نے دکھایا ایمان کا حصہ، اور دوسرا پارٹ کیا ہے کہ مومن کا نہ صرف اخلاق اچھا ہونا چاہیے بلکہ اس کا قوی وجود بھی، یہ دو جز ہیں جس سے دین مستحکم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے اس میں اخلاق کا اعلی نمونہ تو ملتا ہی ہے، ساتھ میں ان تمام جنگی آلات یا اسلحات جو آپ یعنی ہیں ان کو آپ دیکھیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے لیس رہنا ایک مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور رباط الخیل کا بھی ذکر آتا ہے کہ اپنے جو گھوڑے ہیں ان کو یعنی مضبوط، یعنی ان کو ٹرین کر کے رکھو، اپنی ٹریننگ کر کے رکھو، اپنی پریپریشن کر کے رکھو، یہ نہ ہو کہ دشمن کے مقابلے میں تمہاری کوئی تیاری نہ ہو، تو یہ چیز بڑی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جب وفات ہوئی تھی تب بھی آپ کی جو ہے یعنی اس وقت بھی آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح سے تھے، آپ نے اپنی تلوار جو تھی وہ آپ کی موجود تھی، اور ایسا ان لوگوں کے پاس یہ تمام یعنی یہ پریپریشن میں شامل تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ خالی اخلاقی طور پہ اچھا ہو، بلکہ مومن کا دوسرا جو ایک پارٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام کی تمام باتوں سے بھی یعنی ان تمام آلات سے، اب جدید دور کے حساب سے جدید آلات ہوں گے، ٹھیک ہے، ان سے لیس ہونا چاہیے، ان سے ٹرین ہونا چاہیے، اور اس کو مومن کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر دشمن آیا تو ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی تیاری نہ ہو، اور آن دا ادر ہینڈ ہمارا اخلاق بھی اتنا اچھا ہو کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ میں نے آپ شعراء کا ذکر کیا تو حسان بن ثابت کا ایک شعر ہم دیکھتے چلیں کہ آپ نے کیا فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلَدِّ النِّسَاءُ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سا حسین اور جمیل کسی عورت نے جنم ہی نہیں دیا۔ پھر خلقت، یعنی اسی کے آگے ایک شعر ہے، یعنی اسی کے ساتھ ایک اور شعر جو ہے وہ کیا ہے، خلقت مبرم مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا گیا جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کا حلیہ مبارک دیکھتے ہیں، اب اس سے دیکھیں کہ امیجنیشن آپ کے ذہن میں آتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی اچھی حالت میں ملیں، اس حالت میں کہ ہمارے اعمال اس قابل ہوں کہ ہماری شفاعت کی جائے اور آپ ہم سے خوش ہوں قیامت کے دن جب ہماری ان سے ملاقات ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا قد و قامت جو ہے، اب یہ ساری نا مختلف احادیث سے جمع کی گئی، صحیح بخاری سے، ترمذی سے، مسند احمد سے، معجم الکبیر طبرانی سے، مستدرک الحاکم سے، یہ ساری باتیں جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ ساری حدیثوں کے یعنی حوالے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، جیسے قد و قامت نہ بہت دراز تھا نہ بہت پست تھا، پھر رنگت چمکدار تھی، نہ بہت زیادہ سفیدی کی طرح کے چونے کی طرح سفید اور نہ ہی گندمی جیسا سانولا رنگ، یعنی درمیانہ رنگ کا۔ اب آپ دیکھیں کہ سر مبارک جو متناسب تھا، نہ تو چھوٹا تھا نہ بڑا، بال نہ سیدھے تھے نہ ہی یعنی کرلی تھے، اور اس کے درمیان
یعنی معاملہ تھا، یعنی پھر بالوں کی لمبائی کانوں اور کندھوں کے درمیان تھی، اور چہرہ مبارک جو ہے وہ آپ کا چودھویں کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار تھا۔ پھر آنکھیں سفیدی میں سرخ ڈورے، یعنی بالکل وائٹ جو پورشن ہے وہ انتہائی وائٹ، اور اس میں کچھ سرخ ڈورے۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو ابرو تھے یعنی آئی بروز وہ باریک اور باہم ملے ہوئے تھے۔ پھر پلکیں سیاہ سرمگی تھی، پیشانی کشادہ تھی، چمکدار تھی، ناک لمبی تھی، دہن کشادہ تھا، دندان کھلے صاف اور چمکدار تھے، کان متناسب تھے، داڑھی گھنی تھی، کچھ اس میں بال سفید بھی تھے۔ پھر اس کے بعد مونچھیں آپ کی نفیس تراشیدہ اور پست تھی، گردن لمبی اجلی چاندی کی طرح سفید، اور یعنی جو تھے وہ کندھوں کی ہڈیاں مضبوط تھی، چوڑے شانے تھے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کی بغل تھی وہ سفید تھی۔ پھر پیٹ اور سینہ دونوں برابر ہیں، یعنی پیٹ اور سینہ، یعنی پیٹ نہ تو کہیں زیادہ یعنی دھسا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ لگے کہ خدا نہ خاصا جیسے کچھ یعنی بعض لوگ بہت ویک ہوتے ہیں تو ویکنس کی طرح نہیں، نہ تو دھسا ہوا نہ باہر نکلا ہوا، ٹھیک ہے، نہ انہیلدی کہ بالکل جیسے یعنی دونوں طرح سے آپ دیکھیں کہ متوازن، بالکل چوڑا سینہ، اور ساتھ میں پیٹ کا یہ عالم تھا کہ نہ تو وہ دسا ہوا تھا نہ باہر نکلا ہوا تھا۔ پھر ناف، سینے مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لمبی دھاری تھی۔ پھر کمر جو تھی وہ سڈول سفیدی اور چمک میں گویا چاندی سے بنی ہوئی۔ پھر ہاتھ اعتدال کے ساتھ بڑے تھے، ٹھنڈے اور خوشبودار، ہتھیلیاں اور انگلیاں گداز اور ریشم کی طرح نرم، اور اسی مناسبت سے انگلیاں، کلائی جو تھی مرمری تھی اور دراز تھی، جوڑ مضبوط اور کشادہ تھے، تلوے گداز گوشت سے پر قدرے گہرے، ایڑی کم گوشت والی تھی، پھر پنڈلی قدرے پتلی اور سفید چمکدار تھی۔ چال چلتے ہوئے ایسی لگتی جیسے کہ آگے کی طرف جھکاؤ ہو رہا ہو، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ آپ چلتے اور مضبوطی سے قدم اٹھاتے، اس قدر تیز چلتے گویا آپ زمین کے لیے یعنی آپ کے لیے زمین لپیٹی جا رہی ہے۔ ساتھ چلنے والے تھک کر چور ہو جاتے، وہ مشکل ساتھ دے پاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف اور بے نیاز چلتے جاتے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پسینہ گویا شفاف موتی خوشبودار، آپ دیکھیں گے خوشبودار پسینہ تھا۔ پھر اس کے بعد جسم مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ پھر مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جیسی مہر تھی۔ پھر خاموشی باوقار، آپ کے یعنی کہ آپ جب خاموش ہو تو انتہائی باوقار آپ کی پرسنالٹی ہوتی۔ پھر اس کے بعد اور ویسے بھی آپ کی جو پرسنالٹی تھی یعنی عام، یعنی جو کوئی ان کو دیکھتا تو ایک روب سا بھی ہوتا ان کا نا، یعنی اور پھر گفتگو شیرین اور واضح اور یعنی بالکل کلیئر بات کرتے اور جامع کلمات ہوتے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بات مبہم ہو۔ پھر آپ کا لباس بہتر سے بہتر بھی آپ نے پہنا اور پیوند لگا لباس بھی پہنا، جو میسر ہو وہ پہنا، سوتی کتانی اونی دیباج۔ پھر اسی طرح سے استعمال کردہ رنگ جو آپ کا پسندیدہ رنگ سفید اور سبز تھا۔ پھر سبز جبہ آپ نے پہنا، پھر سرخ دھاری دار یمنی چادر آپ کے حوالے سے کا ذکر آتا ہے، پھر سیاہ اور ہلکے زرد رنگ کا لباس کے حوالے سے آپ کا ذکر آتا ہے۔ پھر امامے کا ذکر آتا ہے کہ سفید کے علاوہ سیاہ اور زرد خاک ستری امامہ آپ نے پہنا۔ پھر اس کے بعد کبھی امامے کے نیچے ٹوپی پہنتے، کبھی خاص کپڑا جسے قناع کہا جاتا۔ پھر اسی طرح سے قمیض اور تہبند، پسندیدہ لباس آپ کا قمیض تھا، جبہ جسے کہتے ہیں، پوری آستینیں آپ پہنتے، آستینیں تھوڑی یعنی آستینیں تنگ ہوا کرتی، اور کبھی کبھار موسم کے تقاضوں کے مطابق گلا کھلا بھی رکھا، اور عمر بھر ٹخنوں سے قدرے اونچی تہبند استعمال کیا۔ پھر اوڑھنے کی چادر سرخ چادر جو ہے وہ، اسی طرح سے سبز چادر، دھاری دار چادر حبرا جو پسندیدہ تھی۔ پھر اسی طرح سے جوتا چپل کی طرح دو تسمے والا، اور ایک تسمہ انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان رہتا، اور دوسرا چنگلیاں اور اس کے ساتھ والی انگلی کے بیچ میں ہوتا۔ اسی طرح جرابے اور موزے، سادہ معمولی اور اعلیٰ ہر قسم کے موزوں کا استعمال کیا۔ شاہ نجاشی کے پاس بھیجے ہوئے سیاہ رنگ کے سادہ موزوں پر مسا بھی فرمایا۔ پھر اسی طرح سے سیدنا دیا کلبی رضی اللہ عنہ کے دیے ہوئے موزوں کا تحفہ پھٹنے تک استعمال فرمایا۔ پھر اسی طرح سے انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی، نگینہ کبھی چاندی کا اور کبھی حبشی پتھر کا، عموماً دائیں ہاتھ میں پہنی، کبھی کبھار بائیں میں، اور درمیانی اور شہادت کی انگلی میں نہ پہنتے۔ انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ترتیب بار نیچے سے اوپر تک 3 سطروں میں کندہ تھے، بطور مہر جو ہے وہ استعمال کی۔ پھر خوراک آپ کی حلال اور طیب، تمام اشیاء خوردنی برضائے رغبت تناول فرماتے۔ پھر اس طرح اکثر بھوکے رہتے، کبھی پیٹ پہ پتھر بھی باندھ لیا کرتے۔ اور پھر آپ دیکھیں پسندیدہ آپ کی خوراک تھی دستی کا گوشت، پھر پنیر، شہد، کھجور، دودھ، کدو، سرید، حلوہ، جو کی روٹی۔ پھر آپ کا جو نفاست اور سلیقہ ہے وہ اس طرح کہ دیکھیں آپ کثرت سے آپ تیل استعمال کرتے، کنگھا کرتے، مانگ نکالتے، اور لبوں یعنی مونچھوں کے زائد بال جو تھے وہ تراشتے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے ایک بڑی خاص ایک چیز ہے، مطلب داڑھی تو آپ نے استعمال کے رکھنی ہے، اس کا بھی آپ نے اس کو سلیقے سے رکھنا ہے، اس کو بھی یہ نہیں کہ بالکل آپ اس داڑھی کو اتنا بڑھا لیں کہ وہ بالکل ہی، مطلب اس کو بھی آپ نے خیال سے رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سنوارتے۔ پھر اس طرح مونچھوں کو ترشواتے نا،
مونچھوں کے بال زائد جو کہ دیکھیں لپس کے قریب جو آ رہے تھے وہ خود بھی اچھے نہیں لگتے، تو اسی لیے جو ہے وہ، اور ویسے بھی کھانے پینے میں وہ جاتے ہیں خاص طور پہ پانی پینے میں یا کوئی مشروب میں، تو وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی نفاست دیکھیں، سلیقہ دیکھیں کہ تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کثرت سے مسواک کرتے، سرما رات سونے سے قبل 3 3 سلائی دائیں اور بائیں آنکھ میں لگاتے، پھر خوشبو، مشک، عود، کافور اور ریحان کی خوشبو استعمال کی، پھر عطردان بھی گھر میں، یعنی گھر میں ایک عطردان تھا، اس میں بہترین خوشبو موجود رہتی، پھر خوشبو کا ہدیہ ضرور قبول کرتے، پھر نشست جو تھی اور آرام اور قیلولہ جو کبھی فرشی نشست ہوتی، کبھی چارپائی پر تشریف رکھتے، کبھی ایک پیر کو دوسرے پہ رکھ لیتے، تکیے سے بھی ٹیک لگائی، صحابی یعنی کسی صحابی سے بھی ٹیک لگا لی، اس طرح غار سور میں تو آپ سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آپ نے آرام کیا، کبھی دونوں رانیں کھڑی کر لیتے، پنڈلیوں پہ دونوں ہاتھوں سے حلقہ باندھ لیتے، غزوہ بنو مستلق میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے زانوں پر سر رکھ کر بھی لیٹے تھے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وفات کے وقت بھی آپ کی گود میں سر تھا حضرت عائشہ کی، پھر اسی طرح سے معجزات آپ کے کیا ہیں، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اسراء و معراج جو کسی نبی کو نہیں ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ واقعہ ہے اس پر یعنی کفار کے سوالات کا جواب دینے کے لیے بیت المقدس کے نقشے کا آپ یعنی اس کو نقشے کو آپ کے سامنے لایا گیا تاکہ آپ جواب دے سکیں، پھر فرشتوں کے ذریعے سے جنگ میں مدد کی گئی، یہ ایک آپ کا معجزہ، پھر چاند کا ٹکڑے ہو جانا، مستقبل کی جو آپ نے پیشن گوئیاں کی ان کا درست ثابت ہونا، پھر شیطان کا آپ کے تابع ہونا، حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان جن ساتھی مقرر کر دیا ہے، لوگوں نے غرض یعنی لوگوں نے اب دیکھیں اس سے مراد کیا غرض ہے، آپ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا یعنی اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی تو وہ اسلام لے آیا، پس وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے نباتات، حجر، حیوانات مختلف ان کی حوالے سے بات ملتی ہے کہ یعنی بھی معجزات کا حصہ ہے نا، کہ آپ نے جیسے درختوں کا قبل از نبوت شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک جانا، پہاڑوں اور درختوں کا آپ کو سلام کرنا، درختوں کا آپ کے کہنے سے چلنا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کے گچھے کو بلانا اور اس کا آنا، کھجور کے تنے کا آپ کی فراق میں رونا، پھر کھجور کے ڈھیر میں آپ کا ذکر یعنی آپ کا جو ہے وہ ڈھیر میں سے آپ جو ہے آپ کا گزرنا، اور پھر ڈھیر کا بڑھ جانا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو یعنی ڈھیر کا بڑھ گیا، یعنی آپ کی خیر و برکت ہے، نبی کا معجزے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیکر کے درخت سے 3 مرتبہ گواہی مانگنا اور درخت کا گواہی دینا، اسی طرح سے یعنی وادی کے شجر اور جو ہے مکہ کے ایک پتھر نے ہجر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، یعنی پتھر کے حوالے سے کہ آپ کو قبل از نبوت اس نے سلام کیا، ٹھیک ہے، وادی کے شجر نے، اور اود پہاڑ کا لرزنا آپ کے قدم مبارک مار کر تھمنے کا حکم دینے پر رک جانا، پھر اس طرح حیوانات جو ہیں سست اور کمزور اونٹنی کو چابک لگنے سے اس کا تیز رفتار ہو کر سارے لشکر سے آگے نکل جانا، پھر سفر ہجرت میں خشک اور لاغر بکری کا آپ کے دست مبارک کے چھونے سے خوب دودھ دینا، سب کا جی بھر کے پینے کے باوجود سب سے بڑے برتن کا بھر جانا، سرکش اونٹ کو قابو میں لانا، اسی طرح آپ کے پیار کرنے پر روتے ہوئے اونٹ کے آنسو تھم جانا، اسی طرح سے تعام کے معاملے، غزوہ خندق میں آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً سب نے بچپن میں کہ غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا کہ ایک موقع پر 1 یا 2 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا تھا، پھر اسی طرح سے غزوہ خندق کے موقع پہ جو کی چند روٹیاں 70 یا 80 لوگوں کو پوری ہو گئیں، ایک پیالہ دودھ جو تو تمام اصحاب صفا کو کافی ہو کر بچ جانا، یہ بھی آپ کے یعنی کھانے میں جو معجزات تھے کھانے کے حوالے سے، پھر ایک بکری کی کلیجی سفر میں 130 افراد کے کھانے کے باوجود بھی بچ جانا، یہ ہے برکت، اور ہمیشہ آپ یا ہم جتنے لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر چیز میں، رزق میں، مال میں، مال بھی رزق میں آتا ہے لیکن ہم رزق کو سمجھتے ہیں خالی کھانا پینا ہے، جو بھی ہمارے سکلز ہیں، ہماری لرننگز ہیں، ہماری نالج ہے، جو ہماری خاص یونیک ہمارے اندر کوالٹیز ہیں، یہ ہماری آل اولاد ہے، جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی وہ سب رزق میں آتا ہے، اس سب میں اللہ برکت دے، اور برکت جو ہوتی ہے نا وہ ہر یعنی ہر ہم کہتے ہیں نا جو چیز ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے یہ بڑھ رہی ہے وہ دل کی تسلی کے لیے ہوتی ہے، لیکن برکت ایسی چیز ہوتی ہے جو بظاہر آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے، بظاہر یہ نہیں کہ وہ کاؤنٹنگ میں وہ اپیئر ہو، لیکن وہ آپ کو ویسے فیل ہوتی ہے کہ نہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، جیسے ابھی ہم نے ایک مثال یہ اتنی ساری مثالیں دیکھی، پھر پانی جو ہے غزوہ ذات الرقاع میں ایک قطرہ پانی پر انگلی مبارک جو ہے وہ رکھتے ہی پانی کا پھوٹنا اور غازیوں کا سیراب ہو جانا، اسی طرح سے اور بہت سارے جیسے کہ سفر تبوک میں آپ کا ایک عورت کے پانی کے 2 مشکیزوں کو چھونا، اس سے 40 صحابہ کا سیراب ہونے کے باوجود مشکیزے کا بھرا رہنا، اور اس عورت کے ایمان لانے کا سبب بننا،
پھر اسی طرح سے دعا کا فوراً قبول آنا، یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگا۔ اس طرح چہرہ جو ہے موڑے بغیر، یہ بھی معجزے میں سے کہ آگے اور پیچھے دونوں آپ دیکھ پاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارے رکوع چھپے ہوئے نہ تمہارے خشوع، کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھ پاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انسانی اعضاء پر آپ یعنی اثرات جو ہے، جیسے غزوہ بدر میں قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ پر آپ کے دست مبارک رکھنے سے ان کی باہر ڈھلکی ہوئی آنکھ کا واپس اپنی جگہ پر درست ہو جانا اور بینائی کا پہلے سے زیادہ تیز ہو جانا۔ پھر ابو رافع کے قتل کے موقع پر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی پنڈلی کا ٹوٹنا اور آپ کا اس پر ہاتھ پھیرنے پر پنڈلی کا ٹھیک ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کی بیماری میں آپ کا لعاب مبارک لگانے سے آنکھ کا صحیح ہو جانا، یہ تمام معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات مبارکہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اخلاق تو آپ کا بغیر صفات کے نہیں مکمل ہو سکتا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلم اور بردباری آپ کے اندر تھی، یعنی جیسے غزوہ احد کے دن آپ کے دانت مبارک ٹوٹنا، چہرہ زخمی ہونے کا معاملہ، یعنی اس کے معاملے پر اصحاب میں نہایت یعنی ان پر بڑا گرا گزرا اصحاب کرام پر، اور انہوں نے کہا کہ آپ سے درخواست کی کہ آپ دشمنوں کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ اللہ کی طرف بلانے والا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور دعا فرمائی ہے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ اسی طرح آپ سخی بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی آپ کے پاس ایک آدمی اور آپ سے کچھ مانگنے لگا تو آپ نے کیا فرمایا میرے پاس کچھ نہیں لیکن تم میرے پاس آتے رہو، جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال دیجیے کیونکہ تم اپنے مال یا اپنے باپ کے مال سے نہیں دیا، یعنی اپنے مال سے یا اپنے باپ کے مال سے نہیں دیا کرتے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جملے کہے تو آپ نے اپنے گھر میں داخل ہوئے آپ اپنے گھر میں اور اس کو عطا کیا، پھر فرمایا کیا تم راضی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پھر اس کو مال دیا اور فرمایا کہ کیا تم اب راضی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے اس کو تیسری مرتبہ مال دیا اور فرمایا کیا تم اب راضی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے پاس جاؤ، ان کو بتاؤ کہ اب تم راضی، کیونکہ ان کے دل میں تمہارے خلاف کچھ ہے، یعنی کہ وہ بھی آپ یعنی اتنا دل صاف ہو جائے کہ صحابہ کرام بھی کوئی ایسی بات دل میں نہ رکھیں۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو ایسا کوئی لیڈر ہے ہی نہیں نا کہ جس کے دل میں اتنی رحمت اور شفقت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی عاجزی اور تواضع کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مجھے مسکینی کی حالت میں فوت کر، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ اور آپ دیکھیں گے گھر کا کام کرتے، صفائی کرتے، جوتا مرمت کر لیتے، کپڑے میں پیون لگا لیتے، خادموں کے ساتھ کھانا کھا لیتے، بکری کا جو دودھ ہے وہ دھو لیتے، اور پھر اونٹوں کی خبرگیری کرتے، اور بازار سے سودا سلب بھی لے آتے، یعنی اس کسی چیز کو آپ نے آر نہیں سمجھا۔ اور آپ کی بہت ساری جو صفات تھی ان میں جو ہے حیا داری، شگفتہ مزاجی، صدق اور امانت، پھر جانوروں سے شفقت تو ہم نے دیکھی، اخوت اور مساوات، صلہ رحمی، بچوں سے محبت، پھر یتیم گھر والوں، خادموں، غلاموں، غیر مسلموں سے حسن سلوک، مہمان نوازی آپ میں بہت تھی، مصلحت عامہ کا جو ہے وہ لحاظ کرنا، پھر ماحولیات کا خیال رکھنا، یعنی ماحولیات کا، انوائرمنٹ کا، پھر بہترین تیر انداز، بہترین گھڑ سوار، پھر بہترین شوہر، باپ، دوست، معلم، سیاستدان، یعنی ایز اے لیڈر بھی آپ نے ایسے بہترین لیڈر آج تک کوئی نہیں آیا جو انقلاب آپ کے دور میں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتائی، اخلاق اور تیاری کر کے رکھنا، ٹھیک ہے، دشمن سے مقابلے کی، یعنی ہم نے زبردستی ان سے لڑنا نہیں ہے جا کے، لیکن اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا ہمارے دین پہ، ہمارے جو ہمارا کام ہے کرنا ایسے امت، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، ہم نے اپنا بچاؤ کرنا ہے، اپنے دین کا بچاؤ کرنا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے وہ کیا ہے کہ نام لے کر مخاطب کرنے سے گریز کرنا، یعنی آپ کے حوالے سے کیا کہا گیا کہ یا محمد نہ کہو، علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ یا محمد نہ کہو بلکہ یا نبی اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے پکارا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ یا ایھا الرسول، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا اسے آگے پہنچا دیں۔ پھر آیا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، نبی آپ کو اللہ کافی ہے۔ پھر پکارنے میں احتیاط کرنا، یہ نہ کہنا کہ جیسے کہ مطلب یعنی جیسے کہ سورہ حجرات میں بھی کتنی خصوصیات آتی ہیں نا، مطلب ڈائریکٹ آپ کا نام نہیں لینا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ بنا لو، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا، ایسے نہیں ہمیں بلانا۔ اور آپ کے حوالے سے جب بات آئے تو کامن آدمی کی جیسے بات نہیں کرنی، کی جیسے کوئی کامن آدمی کی بات ہو رہی ہو۔ پھر آواز پست رکھنا،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور آپ کے بعد اس حکم کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کے احکامات سے آگے نہ بڑھو، ٹھیک ہے، جتنا کہا اتنا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا بھیجنا، اس کا بھی حکم ہے کہ بے شک قرآن میں آتا ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی کثرت سے ان پر درود اور سلام بھیجو۔ پھر کچھ سانحات بھی ہوئے آپ کی زندگی میں، جیسے شیب ابی طالب محصوری، یعنی مشکل ترین سال تھے نبوت کے 7ویں سال آپ کو، یعنی ایک طرح کا جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ تھا نا یہ۔ اور جب آپ کے تمام ساتھیوں کے ساتھ شیب ابی طالب نامی گھاٹی میں 3 سال تک آپ محصور ہیں، اور تمام دشمن قبائل کی طرف سے ایک سوشل بائیکاٹ کا اعلان لکھ کر کعبے میں لٹکا دیا گیا، اور دیگر افراد کو بھی اس پر مجبور کر دیا گیا۔ پھر واقعہ طائف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت کے 10ویں سال اسلام کی دعوت کے لیے بیرون مکہ طائف تشریف لے گئے، اور آپ کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے۔ راستے میں جس قبیلے کے پاس سے گزر ہوتا اسے پرنور راستے کی طرف دعوت دیتے۔ طائف پہنچ کر قبیلہ ثقیف کے 3 سردار بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن تینوں نے انکار کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ان کا یعنی کیا معاملہ ہوا کہ آپ کو 10 دن کے قیام کے بعد بھی جب آپ تشریف لانے لگے تو یہ آپ کو گالیاں دینے لگے، تالیاں پیٹنے، شور مچانے لگے، پتھر مارنے لگے، اور حضرت زید نے ڈھال بن کر پتھر روکنے کی کوشش کی، اس کے باوجود آپ کے پاؤں پر اتنے زخم آئے کہ جوتے خون سے تربتر ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں فرمائی۔ پھر عام الحزن جو تھا وہ سال تھا حضرت خدیجہ کی وفات کا، ابو طالب کی وفات کا، اس کو عام الحزن کہا گیا۔ پھر مختلف غزوات آپ سیرہ میں دیکھیں گے۔ غزوات کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ٹائم کی کمی ہے تو میں ان کے نام آپ کو سارے نہیں بتاؤں گی، بہت سارے غزوات کا نام تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، جیسے جو مین ہے غزوہ بدر، غزوہ احد، پھر اسی طرح سے اور بہت سارے، غزوہ خندق، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب آپ یہ دیکھیں کہ بنی مستلق، غزوہ بنی مستلق۔ پھر اس طرح سے اب آپ دیکھیں کہ اچھا میں نے آپ کو کیا کہا کہ یہ غزوہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غزوہ وہ ہوتی ہے یا غزوات جس کی جمع ہے وہ اس کا مطلب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہے، اور سریہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ شامل نہیں بلکہ آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد فضائل جو تھے یعنی آپ کے حوالے سے جو فضائل ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ کا زمانہ بہترین ہے، یعنی آپ کے بارے میں آپ نے خود کیا فرمایا، مجھے بنی آدم کے بہترین زمانے میں بھیجا گیا، زمانے پر زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جس میں ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپ کا نبی ہونا لکھ دیا گیا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بے شک میں ام الکتاب میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی گارے میں ہی لٹڑے ہوئے تھے، اور میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا اور میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، اور اپنے والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک روشنی نکلی جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ پھر بہترین خاندان آپ یعنی حضرت واصلہ بن سیدنا واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کچھ حصہ آسمانوں پر فرض کیا گیا، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 3 چیزیں عطا کی گئیں: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، آپ کی امت میں سے اس شخص کے تباہ کرنے والے گناہوں کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح تمام انبیاء کی امامت کرائی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک آپ کے فضائل میں سے۔ اسی طرح سے جو کتاب آپ پر نازل کی گئی اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ پھر تمام انسانوں کے لیے آپ رسول ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ نے خود فرمایا اے لوگوں میں مجسم رحمت بنا کر آیا ہوں، یعنی مجھے بنا کر بھیجا گیا رحمت، اور پھر یعنی جو کیا ہے رحمت، کیا ہے ہدیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پر آپ اور اس کے ساتھ ہی پھر کیا ہے کہ آپ پر ایمان لانا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یعنی اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ اس پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے تو جہنم والوں میں سے ہوگا۔ کیوں واجب ہے آپ پہ یعنی آپ پر ایمان لانا؟ کیونکہ دیکھیں جتنے بھی نبی آئے ان سب کو بھیجا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے نا۔ اور پھر آخری نبی کو بھیجا کیونکہ باقی جو ہے ان کی آزمائش کیا ہوئی پچھلی امتوں کی کہ انہوں نے تحریف کر دی۔
اب اس کی حفاظت کا وعدہ کیا اس کتاب کی، اور پھر آپ کو تا قیامت کے لیے اس شریعت کے ساتھ بھیجا گیا کہ بس اب یہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو اب کیا ہے، جو ان کو نہیں مانے گا بس پھر اس کا بچاؤ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اہل ایمان پر احسان عظیم ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ بہترین دل کے حامل ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں سراپا رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اسی طرح سے اب آپ آگے دیکھیں کہ امت کے لیے آپ میں امان ہے، عذاب سے امان کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ستارے آسمان کے لیے امن ہے، اور جب ستارے چلے جائیں تو آسمان سے وہ آ جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور میں اپنے اصحاب کے لیے وجہ امن ہوں۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ کی جو ازواج ہیں وہ کیا ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض نہ تھا، یعنی کہ جیسے باقی لوگوں پہ ہوتا ہے، جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں، جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور سورہ احزاب کی آیت ہے، اور جس کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لیں تو آپ پر کچھ گناہ نہیں۔ اسی طرح سے شریعت آپ کی قیامت تک رہے گی، یہ بھی فضیلت ہے۔ پھر دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں کیا تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی، مجھے جامع کلمات دیے گئے، دشمن پر روک کے ساتھ میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، اور ساری زمین میرے لیے پاک اور مسجد بنائی گئی، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ اچھا، ساری زمین پاک بنانے سے کیا مطلب ہے؟ مسجد بنائی سوائے حمام اور قبرستان کے، باقی ساری زمین جہاں کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دوست، آگاہ ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ہر ایک دوست کی دوستی سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اگر میں کسی کو اپنا ولی یا دوست بناتا ہوں تو ابو بکر کو بناتا ہوں، لیکن تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست ہیں۔ پھر روشن چراغ کہا گیا آپ کو، اور اسی طرح سے سراجم منیرہ۔ پھر بلند ذکر، بلند ذکر سے کیا مراد ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، یعنی اس سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کا مطلب کیا بتایا کہ اذان، اقامت، تشہد، جمعہ یعنی جمعہ کے دن اور عیدین والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کا ذکر جو ہے جیسے خطبوں میں، اسی طرح خطبہ نکاح میں، پھر یعنی مشرق سے جو ہے وہ مغرب تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے اذان میں، آپ دیکھیں۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں ایک اور بات بھی سے مراد لی گئی کہ آپ کا ذکر فرشتوں کے آسمانوں میں، زمین میں، مومنوں کے نزدیک، اور قیامت کے دن بھی آپ کا ذکر بلند کریں گے، اور آپ کو بلند درجات اور مقام محمود سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف، ان فتحنا لک فتح مبینہ قرآن میں آتا ہے، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کی اگلی پچھلی تمام کم و بیشی جو ہے اس سے درگزر فرمایا جائے۔ خاتم النبیین کہا گیا آپ کو۔ پھر جنت اور دوزخ دکھائے گئے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بڑی بات تھی، یعنی اب دیکھیں کسی نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، اور آپ کی امت کو بیک وقت ہلاک نہ کیا جانا یہ آپ کی دعاؤں میں سے تھا۔ پھر اسی طرح سے آپ کی یہ دعا بھی تھی کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کیا جائے اور پانی میں ڈبو کر ہلاک نہ کیا جائے، میں نے یہ دعا کی تو اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی، اور میں نے یہ دعا کی کہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑیں، تو یہ قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ تمام جو آپ کی یعنی فضائل تھے، اور اس میں ایک چیز اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز جو تھی وہ فرض تھی، یعنی عام لوگ تو نفلی عبادت کرتے ہیں نا، اور جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی جیسے بخار آپ کو یعنی ہوا تو یعنی ایک شخص کے برابر نہیں بلکہ آپ کو 2 لوگوں کے برابر تکلیف ہوتی، یعنی آپ نے کیا فرمایا کہ ہاں مجھے تنہا اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے گواہی کا بس، ٹھیک ہے۔ پھر یعنی کہ یعنی کہا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے اور تمہیں ان گواہوں پر بطور گواہ بنا لائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہے قیامت کے دن تمام انبیاء کے یعنی امام اور خطیب ہوں گے قیامت کے دن۔ آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں قیامت کے دن بغیر کسی فخر کے تمام انبیاء کا امام اور خطیب اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، صاحب شفاعت ہیں آپ، اور سب سے پہلے پل صراط سے گزرنے والے۔ پھر آپ کی امت کا ہم نے پڑھا نا کہ امت کی کثرت سب سے زیادہ ہوگی، پھر قیامت کے دن صرف آپ کا نسب باقی رہے گا۔ پھر آپ پر نعمت مکمل کی اللہ تعالیٰ نے، جیسے اس میں آتا ہے نا سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم،
یعنی کہ دینکم، یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، یعنی اسلام کو میں نے بطور اسلام، یعنی اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ پھر آپ کے اندر ایک بڑی ہی پیاری بات جو آپ کی شخصیت کا حصہ تھا، آپ مزاح بھی کیا کرتے، یعنی کہ صحابہ کرام کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عمر رسیدہ صحابیہ جو تھی ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد چھوٹی بچیوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ آپ انتہائی رقیق القلب تھے، یعنی بہت آہیں بھر بھر کر نہ روتے، بلکہ صرف آنکھوں سے آنسو بہتے، یعنی کہ اگر کوئی شخص روتا ہے، کوئی مرد روتا ہے تو اس کا دل نرم ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد نہیں روتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ دل کی نرمی کی علامت ہے نا، کہ آنکھوں سے آنسو بہہ جانا۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کرنے والے کام اب کیا ہیں، اطاعت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا سب سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے نام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں سے، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کا یہ ترجمہ ہے۔ پھر اسی طرح سے آم، کرنے والے کام کیا ہیں آخر میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے، اطاعت رسول جو کہ ہمارے لیے واجب ہے اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ کہا، یعنی جیسا کہا گیا، جتنا کہا گیا بس اتنا ہی کرنا ہے، اور جس سے روکا گیا بس اس سے رک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ادب کا اعلیٰ درجہ ہے اور عبادات اور اعمال کی قبولیت کا واحد ذریعہ بھی ہے۔ اور جو منہج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھا دیا، یعنی جو بات انہوں نے جیسے بتا دی بس اتنی ہی کافی ہے ہمارے لیے، کیونکہ نہ آپ نے کوئی کمی کی، نہ کچھ چھوڑا، بلکہ سب کچھ سکھا دیا۔ اب آخر میں چھوٹی سی ایک بات اس مہینے کے حوالے سے، کچھ طریقے ہیں، یعنی ہم یہ مہینہ آتے ہیں ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو اکثر آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں بڑا جوش و ولولہ ہوتا ہے۔ تو خوشیاں منانے کے کچھ طریقے ہیں، اسلامی طریقے۔ سب سے پہلے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، سب سے پہلی چیز، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو کوئی خوشی ملے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خوشیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک باطنی، دوسری ظاہری۔ باطنی خوشی جو ہے وہ ایمان کی پختگی، دین پر عمل کرنے، دینی کاموں میں سبقت لے جانے، دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنے یا قرآن کو مضبوطی سے تھامنے وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی خوشیاں اللہ کے اس دین کی راہ میں کامیابیاں پانے سے منسلک ہوتی ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے مقداد بن اسود کی بات سنی، یعنی ایک ایسی بات دیکھی ان کے اندر جو مجھے حاصل ہوتی تو میں کسی نیکی کو اس کے برابر خیال نہ کرتا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکی نے یعنی مکہ پہ بد دعا کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا۔ تو یعنی کیا کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور دونوں جنگ کرو، یہ قرآن میں آتا ہے نا سورہ مائدہ میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا مقداد بن اسود نے، تو بلکہ اور جواب میں کیا کہا کہ بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ تو میں یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب ظاہری خوشی کیا ہے یہ تو ہم نے باتیں نہیں دیکھ لی، ظاہری کیا ہے جیسے شادی بیاہ کا موقع، پھر اسی طرح سے بچے کی پیدائش، کسی عزیز کی صحت یابی یا خیریت کی خبر ملنا، دنیاوی علم کے میدان میں کامیابی یا عہدے پر ترقی وغیرہ سے کوئی خوشی ریلیٹڈ ہو اس سے، تو پھر انسان خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہری خوشی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کسی مسلمان کو خوش کرنا سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ، اور یہ بھی نیکی کے کام میں سے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو حشاش بشاش چہرے سے ملو اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی انڈیل دو، یوں تمہارا مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا ہوگی۔ پھر خوشی کے مخصوص مواقع کیا ہیں؟ سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ یونس میں آتا ہے، کہہ دیجئے یہ قرآن اللہ کے فضل اس کی رحمت سے ہی ہے، پھر لازم ہے کہ اسی کے ساتھ خوش ہوں، یعنی وہ اسی کے ساتھ خوش ہوں۔ انہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن نازل کیا، یہ ان سب سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کا احساس دلاتے صحابہ کرام کو، خوشخبری دیا کرتے، فرماتے خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟
تو آپ صحابہ کے فرماتے کہ جی ہاں، آپ نے فرمایا بے شک یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں، بس اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد ہرگز نہ تم گمراہ ہو سکتے ہو نہ ہلاک ہو سکتے ہو۔ پھر روزے دار کے حوالے سے خوشی کے آپ نے دیکھا ہوگا، جب ایک صحیح، یہ تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی حدیث کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، حدیث قدسی ہے جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دوسرا جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اپنے روزے کا ثواب پائے گا۔ پھر عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، اور عید کے حوالے سے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں اہل جاہلیت کے 2 دن ہوتے جن میں وہ کھیلتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف ہے آپ نے فرمایا تمہارے 2 دن تھے جن میں تم کھیلتے، اللہ نے تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن دیے، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن۔ پھر نیک اعمال پر خوش ہونا اور ایمان کی علامت، یعنی جب آپ کے دل میں سکون ہو، حقیقی خوشی ہو، قلبی سکون ہو، کسی کی آپ مدد کر دیتے ہو تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے نا آپ کے دل میں۔ پھر اسی طرح سے شادی کے موقع پر خوش ہونا، یہ بھی مستحب ہے۔ پھر اسی طرح سے کسی کو تحفے تحائف دینا، آپ تحفے تحائف سے بھی تو ایک خوشی ہوتی ہے نا جب آپ کسی کو دیتے ہیں۔ پھر کسی کو برکت کی دعا دینا، شادی میں شرکت جب کریں تو دلہا دلہن کو مبارکباد دینے کی دعا کریں۔ پھر اس کے بعد، اور ایسا یہ دعا اگر چاہیں تو آپ لوگ ضرور یاد کریں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تمہیں برکت دے اور تم پر یعنی برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کرے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ پھر اولاد کی نعمت ملنے پر خوشی جو حاصل ہوتی ہے، حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرا لڑکا پیدا ہو تو میں نے اسے لے کر، یعنی میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، کھجور کو چبا کر اس کو چٹایا، پھر اس کے لیے برکت کی دعا کی، پھر وہ یعنی کہ دعا کی، پھر وہ مجھے دے دیا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں خوشی ہوتی ہے نا، تو اس میں بھی ان موقعوں پر بھی آپ جب جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ دعا دیں لوگوں کو اور ان کو تحفے تحائف جب آپ عام زندگی میں ملتے جلتے ہیں تب بھی تو ایک خوشی ہوتی ہے نا، تو کسی کے چہرے پہ اسمائل لے آنا، کسی کی مدد کر دینا، تو یہ خوشی کے مواقع ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر وہ چیز جو کہ آپ دیکھیں کہ جس میں کہ جو کہ یعنی جائز حدود کے ساتھ ہو، جس میں یا جو موقع کی مناسبت سے کی جائے، یعنی وہ خوشی منائی جائے اور جائز حدود میں رہ کے کی جائے، دراصل وہی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اصل شکر ادا کرنا ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو افراط اور تفرید کا شکار نہیں ہوتا، اور نہ صرف وہ اپنے اخلاق و کردار میں بلکہ اپنے یعنی معاملات میں لوگوں کے ساتھ، اور خالی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا حقوق اللہ، تو ہمارا ایک جملہ ہے حقوق اللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا، یہ انتہائی اس بات سے ذرا خوف زدہ ہونا چاہیے، کیونکہ حقوق اللہ بھی ہمارے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، اور حقوق اللہ جو اللہ نے ڈالے ہیں ہم انہیں کبھی پورا کر ہی نہیں سکتے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ نہیں کرنا، بری ذمہ نہیں ہونا اس بات سے کہ حقوق اللہ جو ہے اس سے ہم بری ذمہ ہیں۔ ہاں یہ بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر بندے معاف نہیں کرتے تو ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ دین جو ہے یہ ایک بیلنس دین ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارک کے اندر ایک بیلنس ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں کیا آتا ہے، آپ کا تو خلق ہی قرآن ہے، اور آپ کا تو کردار، آپ کا ہر چیز، آپ کا بول چال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے معاملات، آپ کے رب سے تعلقات، ہر چیز جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ خوشی میں اور غم میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا، کہ غم ہے تو ہم اس میں اتنے اوور ویلم ہو جائیں کہ ہم ماتم کرنے لگیں اور ہم حد سے تجاوز کر جائیں، رونے پیٹنے لگیں، منہ سے گالم گلوچ کرنے لگیں، غصہ کرنے لگیں، اور اگر ہمیں کوئی خوشی مل رہی ہے تو ہم اتنے اوور ویلم ہو جائیں، جو کہ یہی آزمائش کے 2 لمحات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، 2 مواقع ہوتے ہیں۔ اگر انسان خوش ہے تو وہ خوشی میں حد سے تجاوز نہ کر جائے کہ اسراف کرنے لگے، پیسے ضائع کرنے لگے، یا لوگوں کے ساتھ یعنی بالکل ہی وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے، اچھا مجھے تو یہ چیز مل گئی یا میں بڑا فخر کرنے لگوں۔ تو دونوں معاملات میں جب آپ حد کے اندر رہ کے اعتدال کے ساتھ رہ کے خوشی مناتے ہیں، خوشی منانا کوئی بری بات نہیں، خوشی نہیں ہوگی، نعمت نہیں ہوگی، نعمت ملنے پہ خوشی آپ نہیں منائیں گے تو شکر گزار کیسے بنیں گے؟ اور شکر گزاری جو ہے وہ جب نہیں آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو پھر میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پھر پکڑنے والا ہے۔ تو بہرحال شکر گزاری بھی ہمارا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟
دونوں حالتوں میں سے ایک حالت میں رہتا ہے ہمیشہ، یا تو صبر کی حالت میں ہوتا ہے اگر تکلیف میں ہوتا ہے، یا شکر کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو آج سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہمارا ٹائم 1 منٹ 2 منٹ اوپر ہو جائے تو اس کے لیے معذرت۔ آج ہم نے یہ سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جو تعلیمات ہیں، ان کا جو اصل جز ہے، جو ایسنس ہے، جو ایک بیس ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ ٹھیک ہے؟ قرآن میں ہم آپ کا اخلاق ہے، اسی طرح آپ کی سیرہ میں بھی آپ کا جو، اگر آپ سیرت پڑھیں، حدیثوں کا مطالعہ کریں، اور آپ وسلم کیوں آئے، آپ کس طرح آپ نے اپنا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، اپنے سب سے نیچے والے بندے کے ساتھ اور سب سے اونچے، اس کی ایک بڑی خوبصورت آپ کا جو آپ نے وصیت کی اپنی وفات سے پہلے، آپ ضرور مطالعہ کیجئے گا الرحیق المختوم کا، یا تجلیات نبوت کا، جو کہ اسی میں سے ایکسٹریکٹ کی گئی ہے۔ سیرہ میں آپ کا جو آخری لمحات ہیں، اس میں آپ کی وصیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائنی ہاتھ، یعنی نماز جو ہے وہ سب سے اونچا درجہ ہے کس چیز کا؟ حقوق اللہ کا۔ اور وما ملکت ایمانکم، اور اخلاق کا سب سے نچلا حصہ کیا ہے؟ کہ تو آپ اپنے جو ماتحت ہیں، اپنے جو خادم غلام نوکر ہے، ان کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں، وہاں آپ کیسے رہتے ہیں، کہ ان کے ساتھ آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ڈرتے، موقع جب ملتا ہے ان سے معاملات کرنے کا کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ تو وہ یہ پورا دین آپ نے سکھا دیا ان 2 باتوں سے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وصیت کی، اور پورا دین اس کا خلاصہ ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سیرہ ضرور پڑھیں، انہیں چاہیے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کا جو تفسیر ہے وہ سیکھیں کہ آپ نے کیسے کی، اور بالکل آپ کے جو جیسے نقش قدم پہ چلنا چاہیے ویسے چلیں۔ ٹھیک ہے؟ محتاط ہو کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے؟ ورنہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، جیسے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے آگے آواز ریز کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، تو ایسے ہمیں نہیں بننا۔ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم اس شفاعت کے لائق بن سکیں، وہ اعمال کر سکیں، دنیا میں وہ معاملات کر سکیں بندوں کے ساتھ، اور اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق قائم کر لیں کہ جس کے ذریعے ہماری شفاعت ممکن ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔